अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। तो यकीनन पाकिस्तानी ही होगा। बीच बीच में लोकल भी टच देंगे कि जैसे बर्नी सैंडर ने अमेरिका में इसराइल की मज़ीद $10 बिलियन की जो एड है उसके हवाले से शदीद मुखालफत कर दी है कि बस इनफ इज़ इनफ, अब अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसों से इंसानियत पर जुल्म नहीं होगा। और कहते हैं कि जी 56 और मोर देन दैट में भी कि अरब डॉलर जो हैं इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल के पैसे लग चुके हैं या टोटल लगने वाले हैं, लग जाएंगे। थोड़ी सी इस पर बात करेंगे। फिर पाकिस्तान को एक नए माहिरे इक़्तिसादियात, माइशियात, एक्सपर्ट ऑफ इकॉनमी, पॉलिटिशियन से शदीद ख़तरात लाहक हैं कि अक्ल कुल, वो जो फराज ने कहा था ना, अक्ल से बड़ी भैंसें हैं, फैसले सुनाती हैं। और बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट ने फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया कि बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। वो पीटीआई जिसके तकरीबन कुछ 1900 लोगों के कैंडिडेट्स जो हैं उनके पेपर मंजूर हो गए हैं, वो कुछ 650 के करीब नामंजूर हो गए हैं। मगर 100 मुख्तलिफ निशानों पे वो इलेक्शन लड़के क्या कारकर्दगी दिखाएंगे जिनके बड़े लीडर भागे में हों या जेलों में हों, और पार्टी स्ट्रक्चर हो ना हो, फिर ग्रुप बंदियाँ भी हों, और मेन लीडर जिसकी वजह से ये पार्टी है वो जेल में हो, वो इलेक्शन लड़ ना सकता हो, और मरंजा मरंज बैरिस्टर गौहर या शुएब शाहीन। ये वकला तो अगर इन वकला की कहानी सुननी है तो लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में किसी छोटे वकील से बेचारे से पूछें जिस सिस्टम का शिकार है कि ये लुटेरे हैं सारे बड़े वकील, ये भत्ता माफिया हैं और ये कानून इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाने में आगे आगे हैं। जो भी बार काउंसिल का प्रेसिडेंट बनता है ना, जितनी बड़ी काउंसिल, जितनी बड़ी बार, उतना अरबपति। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, मगर पूरा पाकिस्तान जानता है ये माशरा कोई एक साइड से थोड़ी टूटा है। फिर जो चीफ जस्टिस जिसे टका टोकरी कर दिया पीटीआई ने कि जाली खत भी इंडियन एक चीफ जस्टिस के हवाले से शाये हो रहे हैं और बड़ी थर्ड क्लास ज़बान में। वो कहते हैं कि 2002 के इलेक्शन में मुशर्रफ पे जो करवाए थे उसमें अगर कायद आज़म भी होते तो नाहल हो जाते, वो नहीं था। और बहुत सी खबरें हैं कि आर्मी चीफ अमेरिका आए थे तो अमेरिकन से क्या कह कर गए हैं, हैरान कुन तौर पे ब्रेकिंग खबर है मेरे पास। एक एक करके थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो हम ये करेंगे कि आर्मी चीफ ने जो किसानों से खिताब किया है ना, वो आर्मी चीफ का नहीं, अगर गौर से देखें वो एक एक्सपर्ट ऑफ इकॉनमी का खिताब है। जैसे बाजवा को शौक था ना इकॉनमी में और अंजाम को पहुंचा दिया खान साहब के साथ मिलकर, तो इन्हें बाजवा से ज़्यादा शौक है। अगर पूरी ये यशरफ की रियासत तो उन्होंने जो फिर पुरानी आयतों के हवाले देते हैं, उनमें वाशिंगटन में भी यही करके गए थे, और अल्लामा के शेर पढ़ना और शैतानी मीडिया कहा है सोशल मीडिया को। तो पहले यहाँ कह दूँ कि शैतानी मीडिया कहें, जो चाहें कहें, जब आपने कदगन लगाई हुई हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, रियल खबर ही ना आती हो। तो हमारे बचपन में लोग सहरबीन को मीडिया समझते थे, पाकिस्तानी अखबारात को। टेलीविज़न तो एक ही था स्टेट का, पाकिस्तान टेलीविज़न, जिसके आज भी पैसे वसूल करते हैं, जो कोई देखता भी नहीं है, और उसकी फ़ीस वसूल की जाती है। तो हमारे बचपन में सिर्फ BBC को मीडिया पाकिस्तान में तस्वर किया जाता था, एक आम आदमी से लेकर ऊपर जहाँ तक शराफिया में चले जाइए, मीडिया एक था BBC। तो आज सोशल मीडिया है जिससे ये बहुत परेशान है क्योंकि उसे कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। अच्छा, जब ये नाकाम हो गए और सोशल मीडिया स्प्रेड कर गया, जब वो कौमी सतह पे खबर दी नहीं जाती तो झूठी सच्ची खबरें तो शामिल होनी ही थी ना। हम तंग हैं अगर ईमानदारी से देखा जाए कि अगर सच्ची खबर भी बाज़ औक़ात मिलती है तो हम उसे इग्नोर यूँ कर देते हैं कि यार इसका सोर्स कोई नहीं पता ना। तो फिर पीटीआई ने तो यत्तूला हासिल किया है झूठ बोलने में। एक ऐसी रियासत मदीना, एक ऐसी कौम बनाने जा रही है जो झूठ मकरो फरेब से बनी हुई है।
اور میڈیا کو ٹکا ٹوکری کر دیا گیا. حالانکہ اس میڈیا کو ہم بڑے اچھے انداز میں استعمال کر سکتے تھے. خیر، تو وہاں جو ان کی تقریر ہے اگر غور سے پڑھیں، وہ کل پرسوں سے موجود ہے، مگر موقع نہیں ملا تھا کہ پاکستان میں کیا نہیں ہے. آپ ان کا اطمینان دیکھیں کہ گلیشیئر ہیں، پانی ہے، برف ہے، دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے. اس نہری نظام کی موجودگی میں نہ تو کسی کو آج تک صاف پانی ملا، 62% آبادی کو صاف پانی پینے کو نہیں ملتا. اور کراچی جیسے شہر میں آدھا شہر جو ہے بالکل پانی اس طرح سے ملتا ہے جیسے عید پہ بندر کو کیا کہتے ہیں وہ ادرک ہاتھ لگ جاتا ہے یا پان کھانے کو ملتا ہے. زمینیں پورا بلوچستان بنجر پڑا ہوا ہے اور سیم تھور بڑھتی جا رہی ہے. سندھ میں زمینیں غائب ہوتی جا رہی ہیں. ایک تو شوگر مافیا نے غائب کر دی، جو رہی صحیح کثر وہ سیم تھور سے پوری ہو رہی ہے. اور زرعی ملک ہے، بلا شبہ زرعی ملک ہے، مگر اب وہ نوٹ کر لیں 20 ایئر میں کہ سال میں کتنی دفعہ گندم جو ہے باہر سے منگوائی جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی آ چکی ہے. تو یہ سب جھوٹ کے آپ کو چڑھانے کے افسانے سنائے جاتے ہیں کہ جناب 4 کھرب کے قدرتی وسائل جو ہیں سندھ میں ہیں، 6 کھرب کے بلوچستان میں ہیں، اور پھر KPK میں بھی ہیں، پھر پنجاب میں بھی ہیں. تو بیجا ہی بیجا ہے اور ریکارڈک ہے اور فلانا ہے، جو ان کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی. اور زرعی جو ہم انقلاب لانے کے لیے کام کر رہے ہیں، زرعی انقلاب لانے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. UAE کو یا سعودی عرب کو لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے نا فوج نے اپنے قبضے میں لی ہے. نگران ایسی تھوڑی لائے گئے تھے اسٹوج سال سوا سال کے لیے، کیونکہ سارے کام تو ایسے دور میں کرنے ہوتے ہیں نا کہ اسٹوج بھی اپنے ان کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے، مال بنوا کے دینا ہوتا ہے، اور ساتھ میں اپنے کام بھی کرنے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے لاکھوں ایکڑ زمین جو چولستان کے علاقے میں ہے اور جہاں سے کچے بھی ملتا ہے، وہ سب انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی ہے. اور وہاں پر اب کھیتی باڑی کریں گے، کیونکہ جنگ منگ تو لڑنا کس سے لڑیں گے؟ جنگ لڑنے کے قابل ہیں جو ہمارے اراؤنڈ میں ریاستیں ہیں، ان کا سائل، ان کی اکانومی سارا دیکھیں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جنگ کا. تو آپ کو یہی کام کرنا ہے نا کہ واگڈا میں کام کر لو، واگڈا پہ قبضہ کر لو، اریگیشن ڈپارٹمنٹ پہ کر لو. محکمہ زراعت تو پہلے ان کو کہا جاتا تھا، اب انہوں نے باقاعدہ اس میں قدم رکھ دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جیسے باجوہ کو شوق تھا نا، مطلب یہ آرمی چیف کا کام ہے کہ وہ اکانومی پہ بات کر رہا ہو، کسانوں کا کنونشن ہو رہا ہو. تو غور کریں ان باتوں پر. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جس دن چھڑی چینج ہوئی تھی، مجھے یاد ہے خوب، تو انہی پروگراموں میں کہا تھا کہ کچھ نہیں بدلنے جا رہا، صرف چہرہ بدلنے جا رہا ہے. لوگ کہہ رہے تھے نا کہ یہ حافظ قرآن ہے، انہیں سینے میں قرآن محفوظ ہے اور یہ اس کو سمجھتے ہیں. کوئی تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے؟ کوئی ایسا کام ہے جو فیض حمید نے اور باجوہ نے نہیں کیا تھا، یا کیانی نے نہیں کیا تھا، یا اس سے پہلے مشرف نے، مطلب یو نیم اٹ سو آن، کوئی ایسا کام جو انہوں نے نہ کیا ہو. اچھا، پھر مجھے واشنگٹن DC سے کل حیران کن طور پہ کسی نے بتایا کہ آفاق بھائی یو کین ناٹ بلیو اٹ، جو وہ یہاں باتیں امریکن سے کر کے گئے ہیں جو اب باہر آ رہی ہیں. مجھے ذہن میں رکھیے گا، میری بات 2 4 6 دن 15 دن کبھی 2 مہینے کے بعد کنفرم ہوتی ہے کہ واشنگٹن DC میں جو خطاب فرمایا تھا پاکستانی امریکن کمیونٹی ایک چنیدہ افراد سے، وہ بعد میں ساری خبریں آ گئی ہیں ایز از. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ سورس کیا ہے. سورس بتانا ہوتا ہے، یہ کوئی نوٹیفیکیشن تھوڑی آفیشیل کہ جو آپ کو دیکھ کے یقین آئے گا. بہرحال تو وہ بتاتے ہیں کہ جی امریکن سے تو انہوں نے صاف یہاں پہ یہ کہا کہ جی وی ہیو نو پرابلم اباؤٹ اینی، وی ڈونٹ ہیو اینی اکانمی پرابلم، وی آر اوکے اینڈ ڈوئنگ فائن. اور امریکن کو ضرورت ہے ہماری، ہمیں نہیں ہے. ہمارے ہر چیز سے ہمارے پر ریکارڈ ایک ہے، ہمارے پاس دیش اینڈ دیٹ، وہی جو کسان کنونشن کیا وہ بیسکلی ریپیٹ کیا اوپنلی، اور امریکنس کو پھر میسیج دیا کہ وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ یو. یہ جو ریاستیں بھیک منگی ہوتی ہے نا، ان کا یہ رویہ، یہ جو غرور تکبر ہوتا ہے نا، اور یہ جو اسٹائل ہوتا ہے کہ جی دنیا کو ہماری ضرورت ہے، یہی دکھا دکھا کے بالکل اپنے آپ کو بناتے رہے نا. دنیا کا کچھ نہیں بگڑا، امریکہ کا کچھ نہیں بگڑنا. یہاں سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ایک وائبرنٹ سوسائٹی ہے، ایک بہت بڑی سول سوسائٹی ہے، ڈیموکریسی ہے جس میں فوج کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ کہیں انٹرپٹ نہیں کرتی ہے، کانگریس فیصلے کرتی ہے
کہ بجٹ دینا ہے. آج برنی سینڈر کہتا ہے کہ نہیں دینا ہے, تو لیٹ سی. تو یہاں اور وہاں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں تو آپ نے گلا گھونٹ دیا لوگوں کا. پھر جب آپ کو IMF چاہیے ہوتا ہے تو آپ تلے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو سعودی عرب سے کچھ لینا ہو, UAE سے لینا ہو, ایون چائنا سے بھی اب لینا ہو, چائنا لڑ سکتا ہے امریکہ سے؟ نو, وہ پاگل نہیں ہے. وہ ڈبل بھی پراپر وے میں نہیں کھیلتا. اس کی کلیئر کرسٹل پالیسی ہے. تو یہ ہم ہیں جو ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں. مطلب کسانوں کے کنونشن سے آپ کو کیا لینا ہے؟ اور آپ کی اکانومی بالکل ایسے ہی ناکام ہو چکی ہے جو ورلڈ بینک اور IMF ہیں جو بتا رہے ہیں کھلے اور دبے لفظوں میں. روز ان کا کچھ نہ کچھ نیا آ جاتا ہے. جیسے اسرائیل کے اپنے لوگ, ان کا سابق آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ اسرائیل حماس سے جنگ ہار چکا ہے, اور بڑے انٹلیکچوئلز کہہ رہے ہیں. اور محترم نتن یاہو کی ٹوٹل 15% پاپولیرٹی باقی بچی اسرائیل میں, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور کر رہے ہیں جتنا ظلم کرنا ہے, مگر سچائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہاں پر کتنا بھی دباؤ ڈال لیں کہ کل ہارورڈ کی جو صدر تھیں مس کے, ان سے فائنلی بورڈ نے استعفیٰ لے لیا, انہوں نے دے دیا, مگر اس کا امپیکٹ سامنے آئے گا. 388 سال کی ہسٹری ہے ہارورڈ کی. وہ دوسری خاتون پریزیڈنٹ تھیں اور پہلی بلیک خاتون کی. اس پہ میں تبصروں میں نہیں جاؤں گا. تو یہاں جو ہوتا ہے واضح طور پہ ہوتا ہے. یہاں کوئی ایک کنٹرول نہیں ہے. اگر جو کنٹرولنگ لابیز ہیں اب وہ سامنے آ رہی ہیں, ان کے لیے دلوں میں, لوگوں کے دلوں میں ایک مایوسی, بیداری بڑھتی جا رہی ہے. تو ہمارے آرمی چیف کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں کی ہر پالیسی ناکام ہوئی ہے. ہر پالیسی, ہر دور میں. آپ جب تک یہ مداخلت بند نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. آپ کو لاکھ انٹرنیشنل پاور لالچ دیتی رہیں کہ ٹھیک ہے دکھا کے آپ الیکشن کرا دیں, اور صرف وہ دکھاوا ہی کر دیں, ہم ایکسیپٹ کر لیں گے اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. مگر آپ کی انٹرنیشنل بین الاقوامی سوسائٹی میں, برادری میں آپ ٹکا ٹوکری, ان کے پالیٹکس میں, ڈیموکریسی کے جو سرکل, جو ریل ہیں, وہاں آپ ٹکا ٹوکری ہو جاتے ہیں. آپ نے الیکشن نواز شریف کی جس دن وہ ایوان فیلڈ اپارٹمنٹ سے باہر نکلے تھے نا, اس دن اعلان کر دیا تھا ریگ کو الیکشن کا. بتا دیا تھا کہ الیکشن کیسے ہوں گے کہ جب ایئرپورٹ پر آپ کا ہائی کمشنر پہنچا. لیکن مجھے پتا ہے نواز شریف پہ سارے مقدمات جھوٹے تھے, بے ایمانی تھے, اور حافظ صاحب کے ہی ایک پیش رو ہیں. جنرل باجوہ نے یہ سارے بنوائے تھے, اس سے پہلے راحیل شریف نے کیا تھا. یہ سب یہی لوگ کرتے ہیں نا. مگر ایک عدالت میں سزا سنائی تھی, ان کا فیصلے, ان کے ریورس جو ہے بعد میں آنے چاہیے تھے. مگر آپ نے ایک مجرم جو بین الاقوامی قانون کے مطابق, آپ کی کانسٹیٹیوشنل عدالت ہے نا سپریم کورٹ, اس کے فیصلے کے مطابق وہ ایک مجرم تھے, بھگوڑے تھے, ایبسکانڈر تھے. اس میں ان پہ انعام بھی سنا رکھ دیا گیا تھا, جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں غلط ہوں. اور اسے سرکاری پروٹوکول دے کر, مطلب وہ لندن سے ہی پہلے خبریں چھپاتے رہے کہ جی وہ بھاگ گیا ہے, عدالت کو مطلوب ہے, اور پھر ہائی کمشنر انہیں سیاف کہہ رہا ہے, اور پھر اسلام آباد میں پوری انتظامیہ, پوری ایڈمنسٹریشن ان کو ریسیو کر رہی ہے. تو الیکشن ریگ نہیں ہو گئے تھے. اسی وقت سب کچھ صحیح پتہ چل گیا تھا کہ آپ کھل کے بدمعاشی کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ اب یہ ہمارا وزیر اعظم ہے. آپ کے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. مگر ملزم مجرم عمران خان ہے, اس کے لوگ ہیں جنہیں ایسے ہی چڑھایا جاتا رہا جیسے آج نواز شریف کو دوبارہ سہبارہ چڑھایا جا رہا ہے. اگر 80 سے کہانی شروع کریں تو بہت تفصیل میں چلے جائیں گے. کیوں کرتے ہیں, کیوں اس ملک کو آپ لاکھ کہیں کہ 27 رمضان کو بنا تھا, اور یہ کلمے کے نام پہ نہیں, کلمے کے نام پہ نہیں بنا تھا. یہ قومیتوں کے تصور پہ بنا تھا, یہ کلمے کے نام پہ نہیں بنا تھا. جھوٹ ہے تاریخ میں, اس کا کہیں وجود نہیں ملتا. اور قائد اعظم کا درجنوں بار کا یہ کہنا ہے کہ میں ایسی کسی بات سے بھی انکار کرتا ہوں اور لا علم ہوں. یہ ایک دو کلچر, مذہب شامل ہے اس میں کہیں,
یہ روایات الگ تھیں، طریقہ الگ تھا، کاروبار الگ کے جو فسانے ہیں وہ ایک لمبی بحث میں ہم چلے جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کب تک انہیں دھوکہ دیتے رہیں گے عام آدمی کو جو سسک رہا ہے. آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یہ جو 27 رمضان کو بنا اور جو کلمے کے نام پر بنا، ایک امریکن پاکستانی فیملی، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، میرے خیال میں ٹیکسس سے کوئی فیملی ہے، کہ 46 کروڑ روپے بینک میں انہوں نے رکھے تھے، وہ جو ڈیجیٹل پاکستان اور فلانا اس میں، اور وہ پورے پیسے غائب ہو گئے. اور بینک جو ہے نا آئے بائیں شائیں کر رہا ہے، اور وہ برباد ہو گئی پوری فیملی. 46 کروڑ روپے بینک سے غائب ہو گئے، اور وہ بیچارے اب FIA کے انتظار میں بیٹھے ہیں. اسی طرح پچھلے دنوں لاہور کی خاتون کو دیکھا تھا کہ وہ 5 کروڑ روپے یا 4 کروڑ روپے لے کے نکلی، اسی وقت لٹ گئیں. انہوں نے ویڈیو کیا کہ بینک مینیجر نے یہ ڈکیتی کروائی ہے. یہ ملک ہے. آپ تصور کریں کسی معاشرے میں ممکن ہے کہ بینک کے اندر سے 46 کروڑ روپے غائب ہو جائیں، اور وہ جو جنہوں نے ساری عمر باہر لگائی ہو، اور وہاں یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ کلمے کے نام پہ بنا ہے اور یہ یثرب کی ریاست ہے، ریاست مدینہ. یوں نہیں کہتے کہ عمران کو فائدہ پہنچ جائے گا. عدالتوں سے بھائی آپ ہی کے ملک کے شہری ہیں، سیاسی نظریاتی اختلاف ہے میرا، مگر آپ ایک پارٹی کو یہ کہہ رہے ہیں، ایک پاپولر پارٹی کو، کہ تم انتخابات ہی نہیں لڑ سکتے ہو، لڑو گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا، نہ تائید کو نگران پہنچ سکتا ہے، نہ فارم بھرنے والا پہنچ سکتا ہے، نہ وٹنس پہنچ سکتا ہے. مطلب ایک ظلم کی کوئی حد پہ رکھے. کہیں تو رکے نا، کہ کہیں تو کاروانے درد کی منزل ٹھہر جائے، کنارے آ لگے عمر رواں، یا دل ٹھہر جائے. کچھ لمحوں کے لیے کچھ تو سوچئے کہ کب تک ایسے چلتا رہے گا. اور کیا یہ چلتا رہے گا؟ مجھے پورا یقین ہو چلا ہے کہ انہوں نے پہلے 71 کی طرح پھر کوئی حکمت عملی تیار کر دی ہے اسے توڑنے کی. اس انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک چھوٹے چھوٹے سے پاور پلانٹ جیسے لگے ہوتے ہیں نا، اس طریقے سے یہ کسی کام آنے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ذہن میں رکھیں. مطلب کوئی تک ہے کہ الیکشن کو رک کیا جائے، کہ وہ کیا نام اس لڑکی کا، زرتاج گل، کھڑی عدالت کے باہر رو رہی تھی کہ جب تک ضمانت نہیں ملے گی میں نہیں جاؤں گی، کہ باہر پولیس کھڑی مجھے پکڑنے کے لیے. مجھ پہ جرم ثابت کریں، الزام ثابت کریں. میرے کاغذات بھی نامزدگی کے مسترد کر دیے. ایک رونا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں لالچیوں کی ایک فوج جمع ہو چکی ہے زندگی کے ہر شعبے میں، جو انہیں سپورٹ کرتی ہے اپنے فائدے کے لیے، اپنے نقصان سے بچنے کے لیے. آج آپ یقین رکھیں، اخبارات کو، پاکستانی اخبار کے طور سے پڑھیں، پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن سے لے کر پلڈاٹ سے لے کر پوری دنیا میں آلریڈی امپیکٹ آ چکا کہ پاکستان میں الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں ریگڈ ہونے جا رہے ہیں. کوئی 48 ملکوں میں دنیا میں میرے خیال میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں 2024 میں، جس میں انڈیا، جاپان، امریکہ، سب سیاسی جماعتیں بھی میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کرتی. کل وائس آف امریکہ میں PTI کے رائے کے حوالے سے خبر چھپی ہے کہ جی PTI نے IMF سے ملنے والے اپنی ڈیلیگیشن سے، جو بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں ملا، ان سے کہہ دیا کہ جی IMF کے پروگرام کے لیے جو ہم نے حمایت دی تھی وہ کنڈیشنل تھی کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہے، جو ہوتے بالکل بھی نظر نہیں آتے، ہر صورت سے ثابت ہو چکا، تو ہم اپنی حمایت واپس لینے جا رہے ہیں. اب ایک طرف اپنے چیف کی بڑھیں دیکھیں کہ جی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، $25-30 بلین جو آدھا ریکارڈ ایک بیچ دیا سعودی عرب کو، بس اس سے ہم گزارا کر لیں گے. آپ اپنی اکانومی کا سائز دیکھیں، برابر میں جس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھے ہوئے، اس کی اکانومی $3,000 ارب سے اوپر جا چکی ہے. $13 ٹریلین کی وہ ٹوٹل اکانومی ہو چکی ہے، اور کمنگ ڈیز میں 2030 تک وہ میرے خیال میں 5-5.5 ہزار پہ چلی جائے گی. آپ کی اکانومی کا سائز دیکھیں، اوپر سے آپ جو سیٹلمنٹ جو سوسائٹی میں کہیں ہونے نہیں جا رہا نا، کسی طور پہ بھی اکانومی آگے بڑھتی، ان حالات میں اکانومی آگے بڑھ سکتی ہے، وہ تصور کریں، غور کریں.
اور پھر آپ جو ملک حمایت کرتے ہیں آپ انہیں آنکھیں دکھا کر آ جاتے ہیں، لاپرواہی کا مظاہرہ کر دیں گے جی آپ کو ضرورت ہے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں بالکل آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کے بچے اور آپ لوگوں کو تو ایش ہی ایش لگے ہوئے ہیں. ریٹائر ہوں گے تو جزیرہ بھی مل جائے گا، پلاٹ تو ملیں گے ہی ملیں گے، اور لمبے چوڑے، کیونکہ ایک کور کمانڈر جو ہے 40-50 ارب روپے میں پڑتا ہے. اب جس سے چاہیں پوچھ لیں. اگر آپ نے یہ معاملات کو درست کرنا ہے تو آخر میں بس یہ کہہ کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اور کریں، بس آپ لوگ، ورنہ بڑی تباہی کے دن آنے والے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.